अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान में अरबी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 हम आज शुरू करेंगे और इसका नाम है हरूफ मुशब्बह बिल फेल। हरूफ मुशब्बह बिल फेल कैसे हरूफ होते हैं? ये ऐसे हरूफ होते हैं कि इसम की ओरिजिनल हालत क्या होती है? रफ़ी। तो ये इसम को रफ़ी हालत से निकाल कर नस्बी हालत में ले जाते हैं। इराबी हालतों का पता है ना आपको, नस्बी और रफ़ी और जरी कौन कौन से होती हैं। तो ये इसम को हालत रफ़ा से निकाल कर हालत नस्ब में ले जाते हैं, इसलिए ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहलाते हैं, यानी फेल की मानिद ये काम करते हैं। ये कितने हैं? ये टोटल आपके पास 6 हरूफ हैं। नंबर 1 इन्ना, इनको आपने यूं याद करना है, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लकिन्ना, लअल्ला। इन्ना, सबसे पहले इन्ना, आप चूंकि कुरान में बहुत टाइम इसको देखते होंगे, इन्ना जिसका मतलब होता है बेशक या यकीनन। जब भी ये इसम किसी भी इसम से पहले आता है तो उस इसम को मंसूब कर देता है, यानी उसकी हालत नफी से रफी से जरी हो जाती है। आप यूं देखेंगे कि आप ये देखें कि इन अल्लाह, लफ्ज अल्लाह पर पेश होनी चाहिए थी, लेकिन इन्ना आने की वजह से लफ्ज अल्लाह पर जबर है, नस्बी हालत होगी। इसी तरह शिर्क के ऊपर जबर, हालांकि मुब्तदा मरफू होता है, मुब्तदा की रफी हालत होती है, तो अशिर्क होना चाहिए था, अशिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, लेकिन शुरू में इन्ना आ गया। इन्ना के आने की वजह से अशिर्क की रफी हालत जरी में तब्दील होगी। इसी तरह मुनाफिकून था बेसिकली, लेकिन शुरू में इन्ना आया तो मुनाफिकीन, ये इसकी नस्बी हालत है। ठीक है, मुनाफिकीन इसकी कौन सी हालत है? नस्बी। इसी तरह देखिए शहदु अन्ना मुहम्मदन, कोई आपसे पूछे मुहम्मदन की नस्बी हालत क्यों है, तो आप फौरन से बताएंगी अन्ना आने की वजह से। क्या आने की वजह से? अन्ना। इसी तरह तीसरा हर्फ है का अन्ना, का मानित, का अन्ना गोया के, तशबीह देने के लिए, गोया के अली शेर है, तो हम पढ़ेंगे का अन्ना आली जन, आली जुन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका नाम भी यहाँ पे लिखा होगा ना, तो हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम है मोमिना, तो हम उसकी जगह पे मोमिनुन नहीं लिखेंगे, मोमिनन, का अन्ना मोमिनन असा दुन। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी नस्बी हालत हो जाएगी हरूफ मुशब्बह बिल फेल की वजह से। फिर इसी तरह नंबर 4 लकिन्ना, लकिन्ना, लकिन्ना लेकिन के लिए यूज होता है, कुरान में भी आता है, इन्नल कुरआन बैनुन लकिन्नल कुफ्फारा, कुफ्फारा, रा के ऊपर जबर है। क्यों जबर है? लकिन्ना की वजह से इसकी रफी जरी हालत बल्कि नस्बी हालत है, रफी नस्बी हालत में चेंज होगी। इस तरह अजाबा पे, और इसी तरह फिर नीचे आप एग्जांपल्स देखें, लईतल अल्लाह, लईतल इस्लाम, लईतल बाक़ मगलूबुन। ठीक है, अल्लाह खालिदन मरीज, शायद के खालिद मरीज है, असल में था खालिदुन मरीजुन, खालिदुन खालिद बीमार है, लेकिन लाअल्लाह की वजह से खालिद की नस्बी हालत हो गई, मरीज उनकी रफी ही रही। इसी तरह लाअल्लल वालदैन, असल में था वालदान, सादिकून, दोनों लड़के सच्चे हैं, तो यहाँ पे वाला दईन यानी उसकी
نسبی حالت. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیو یو اینی کوشچن؟ ان الفاظ کی سمجھ آ گئی، ان حروف کی، ان کو آپ نے کل یاد کرنا ہے. ان ان کا ان لیتا لکن لعل، یوں یاد کرنا ہے. ان ریپیٹ کریں ساتھ ساتھ، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ انہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بولیں. ان کا ان لیتا لکن لعل. ان کا ان لیتا لکن لعل، یہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، یہ اسکرین شاٹ لے لیں، ان کی عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا مطلب ہے نا بے شک، تو لکھیں گے ان. آگے قرآن کی بھی آپ کو عربی آتی ہے، سچی کی بھی، کتاب کی بھی. اسی طرح بے شک تو میرا بھائی ہے، آپ کو آتی سکی ہے، شاید لا اللہ بیمار کا مریض ہو، تو اندر جس کی آپ کو عربی نہیں آتی ہوگی آپ اس کی عربی پوچھیں، لیکن سینٹینس آپ نے خود بنانے ہیں. تو انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا کس نے اس کو توجہ سے لیا اور سمجھنے کی کوشش کی. یہ کل آپ کا ہوم ورک ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. چھوٹا سا فرق دیکھیں گے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ورڈز کے ساتھ نا لام آتا ہے یقیناً کے لیے، بے شک کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. تو انا کا مطلب بھی بے شک اور یقیناً ہوتا ہے، اور لام کا مطلب بھی بے شک اور یقیناً ہوتا ہے. لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ میننگ تو سیم ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ انا آتا ہے مبتدا سے پہلے، جیسے اشر کا مبتدا ہے نا، مبتدا خبر تو آپ کو پتہ ہے، اشر کا مبتدا ہے، مبتدا سے پہلے کیا آیا؟ انا. اور خبر سے پہلے لام آتا ہے، بس یہ فرق ہے، میننگ سیم ہے. اب دیکھیں اگر ہم انا اور لام کو ختم کریں تو اشر کا ظلم عظیم تھا، اصل میں کیا تھا؟ اشر کا ظلم عظیم. تو اشرک سے پہلے ہمیں کیا لگا دیا؟ انا. تو ان شرک یعنی یقیناً شرک، لظلم پھر یقیناً کے لیے، یقیناً ظلم عظیم ہے. اب آپ کو جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتا ہوگا تو آپ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک سینٹینس میں اللہ نے 2 دفعہ تاکید کی ہے، 2 دفعہ یقین دلایا، شیورٹی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بتائی، انا کے ساتھ بھی اور لام کے ساتھ بھی. یقیناً بے شک شرک، یقیناً یعنی تاکید، بہت یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے ہمارے کتنے یعنی کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم جز 4 شروع کرتے ہیں. آپ ریڈی ہوں؟ کھول لیں. دعا پڑھ لیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن، ہرگز. لن کا مطلب عربی لینگویج میں ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ فعل سے پہلے آتا ہے. تو آپ جب افعال پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے، البر نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو. اب نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو. با اس کا روٹ ورڈ ہے، حبا. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی بھی چیز. شیئن ناکرہ ہے نا، تو ناکرہ میں سب چیزیں آ جاتی، کوئی بھی چیز. فإن تو بے شک، تو بے شک، اللہ اللہ. اب ان اللہ سے پہلے آیا ہے، اللہ کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا سے پہلے ان آیا. ان کیا ہے؟
حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے, نسبی حالت میں لے جاتا ہے. بیسیکلی اللہ اللہ تھا, انا کی وجہ سے اللہ کی اعرابی حالت کیا ہو گئی, اللہ. بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے. کلو ہر الطعام کھانا کانا تھا حلن حلال لبنی اسرائیل لی کے لیے, بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے, الا مگر ما جو حرم حرام کیا اسرائیل اسرائیل نے. اسرائیل سے مراد آپ جانتے ہیں کون ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے اسرائیل سے مراد کون ہے؟ اگر پتہ تو ضرور بتائیے, پتہ ہونا چاہیے نا. جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اسرائیل کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا اسرائیل کون ہے. بنی اسرائیل تو اولاد یعقوب ہو گئے نا, تو اسرائیل کون ہوگا؟ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. اور یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل لقب. اسرا کا مطلب کیا ہے؟ اسرا کا بندہ کیا, اسرا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, اسرائیل کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ. جیسے عبداللہ ہے نا, تو ایسے ہی اسرائیل. اوکے ٹھیک ہے. علی نفسی ہی اپنے نفس پر, من قبلی اس سے پہلے, ان کے تنزل نازل کی جاتی, التورات تورات, وال قل کہہ دیجئے, فأتو پس لے آؤ, بالتوراتی تورات کو, فتلوہا پھر پڑھو اسے, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. فمن افترا تو جو کوئی گڑھ لے, اللہ اللہ پر, الکذب جھوٹ, من بعد بات, ذالک اس کے, فاولئک تو یہی لوگ ہیں, ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. آپ میں سے جو ماشاءاللہ سے جنہوں نے بہت اچھے سے عربی گرامر پڑھی تو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم آیا لیکن ہم کی ضرورت نہیں تھی, فاولئک الظالمون بھی ہو سکتا, تو یہی لوگ جو ظالم ہیں. ہم یہاں پہ کیوں آیا؟ ہم کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تاکید کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسر. ویری گڈ ماشاءاللہ, یہ کلمہ حسر ہے. اولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. خا نہیں ہے, حسر, ہائے ہا. قل کہہ دیجئے, صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے, فتبعوا تو پیروی کرو, ملت ابراہیم ابراہیم کی. اب دیکھیں ملت ابراہیم یہ مرکب اضافی ہے, لیکن ابراہیم کے نیچے زیر نہیں آئی. ابراہیم کی حالت جری ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. اب کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی نہ کوئی تو فیکٹ ہوگا. یہی فیکٹ آپ نے اس سے اگلے چیپٹر میں پڑھنا ہے, منصرف اور غیر منصرف. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ملت ابراہیم, بیسکلی دیکھیں ابراہیم کی ملت اضافت ہو رہی ہے نا, تو ابراہیم مضاف الیہ ہے لیکن حالت جری نہیں. کیوں نہیں؟ یہ پھر آپ تب سیکھیں گے, اور یہ ایگزامپل آپ سیو کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. حنیفاً جو یکسو تھا, وما کان من المشرکین اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. ان بے شک اولا پہلا بیتن گھر وضع جو بنایا گیا, للناس لوگوں کے لیے, للذی یقیناً وہی ہے جو, ببکۃ مکہ میں ہے. بکہ جو ہے وہ مکہ ہی ہے. مبارکن بابرکت, وہدن اور ہدایت ہے, للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. پہلے اتنی تفسیر کر لیتے ہیں. لن تنالوا البر, کل بھی اس ٹاپک کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, آج دوبارہ سے انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو, بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی یا یہودیوں کے لیے بھی ہے. البرہ کہتے ہیں کامل نیکی کو, مکمل نیکی. اب کہا جا رہا ہے کہ
انسان تب تک نیکی کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایسی چیز جو معمولی سی ہو اسے اللہ کی راہ میں دینے کو آر سمجھے، وہ بھی دیں، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن نیکی میں کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ عزیز ترین چیزیں بھی قربان کریں، ایسی چیزیں جو آپ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کا کیا عمل تھا؟ ایک صحابی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، میری جائیداد میں سب سے محبوب مجھے بیروحہ باغ ہے جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا نفیس پانی بھی پیا کرتے تھے۔ کہا ہے اللہ کے رسول، یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو میرے پسندیدہ یہ باغ ہے، میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ سارے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تو سب رشتہ داروں میں ان کا یہ باغ تقسیم کر دیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی، اتنی پسندیدہ چیز ہم اپنی گھر میں سے ایک بالشت بھی کسی کو نہ دیں، اپنے کمرے میں کی ایک بیڈ شیٹ کسی کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پیسے دے دیں گے اگرچہ ہم 5,000 2,000 3,000، لیکن اصل میں نیکی تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کریں۔ کبھی کبھار ایسا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے کہ اپنی بڑی پیاری اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے دے، کوئی بیڈ شیٹ ہو گئی، کوئی ڈریس ہو گیا، کوئی زیورات میں سے سونے کی کوئی چیز ہو گئی، کوئی کھانے کی چیز ہو گئی، پینے کی چیز ہو گئی، اپنی سب سے محبوب اولاد اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ کیسے؟ دین کے راستے پہ چلا دی۔ ہمارے ہاں دین کے راستے پہ کس کو چلایا جاتا ہے؟ جو گونگا ہے، جو بہرا ہے، جو اندھا ہے، جو نالائق ہے، اس کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ اسکول تو نہیں پڑھ سکتا، مدرسوں میں پڑھیں، اس کو قاری بنا دیں، اس اسکول کی اسٹڈی نہیں ہوتی۔ کیا دین کو آپ کے ایسے بچوں کی ضرورت ہے؟ دین تو قدر کرتا ہے ان کی، لیکن آپ نہیں قدر کر رہے۔ دین کو تو ہر انسان کی قدر ہے، اللہ کے نزدیک تو سب ایکول ہیں، لیکن آپ اپنے محبوب بچوں کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ جو انتہائی انٹیلیجنٹ، جو بڑے آپ کے نظر میں بریلینٹ ہے، آپ انہیں ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، ضرور بنائیں، لیکن اللہ کی راہ میں بھی تو وقف کرنا چاہیے نا۔ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، کہ ہم واقعی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوچیں ذرا، ہے ایسے دنیا کے اندر معاملات کی نہیں؟ بہت سارے ملیں گے آپ کو دیکھنے کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں چیزیں دینے کا تو کیا کرنا ہے؟ محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینی۔ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا تھا اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا اسے صدقہ کر دوں۔ اس قدر شوق اور جنون تھا اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا۔ تو یہودیوں کے لیے یہ آیت کس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہودی اپنی ریاست کو بہت عزیز سمجھتے تھے اپنے لیے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے نبی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں، اپنی پسندیدہ ریاست قربان کرو، تب بھی نیکی کو پہنچ سکتے ہو، تب بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہو۔ جب اپنے نفس کو نہیں مارو گے، اپنی حکومت اور ریاست اور سلطنت نہیں چھوڑو گے۔ منافق کیسے منافقین بنے؟ عبداللہ بن ابی کیسے منافق بنا تھا؟ اس کی سلطنت قائم ہونے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ اور لیڈر بنا دیا گیا مدینہ والوں نے، تو وہ منافق بن گیا، اوپر سے اتباع اور اندر سے جڑیں کاٹتا تھا۔ تو بیسیکلی انسان منافقت اور تکبر اور حسد اور بغض اور یہ نافرمانی کے کام تبھی کرتا ہے جب اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو جوڑ جوڑ کے رکھنے لگتا ہے، کسی بھی صورت میں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پسندیدہ چیزوں میں ہماری بہت ساری اور چیزیں آ سکتی ہیں، ہمارا غرور، ہمارا مان، ہمارا تکبر، ہماری ضد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ضد چھوڑ دیں اللہ کے لیے، ناراضگی چھوڑ دیں اللہ کے لیے، کسی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے لیے شریعت کے اعتبار سے بہتر نہیں،
شریعت منع کرتی ہے، محبوب چیز ہے نا، اللہ کے لیے قربان کرتے، کیا اللہ آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا؟ مثلا غیر محرم سے محبت، شریعت اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، شریعت نے تو کوئی اور راستہ بتایا، اب آپ اس راستے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کے رستوں میں رکاوٹ ہے، رستے رسات نہیں دے رہے، تو کیا حرام ریلیشنز بنائیں گے، حرام طریقوں سے تعلقات نبھائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، محبوب چیز ہے نا، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر چھوڑ دینا ہے، اللہ کی خاطر قربانی کر دینی ہے، کیا اللہ آپ کو اس کا اچھا نیب البدل عطا نہیں کریں گے؟ کیا اس کا الٹرنیٹ آپ کے لیے اس سے کہیں درجے بہتر نہیں ہوگا؟ بہت بہتر ہوگا۔ ایک بار رب کے لیے اپنے برائی کے رستے قربان کر کے تو دیکھیں، برائی کے رستے بھی بڑے محبوب اور لذیذ ہوتے ہیں، لذت والے۔ اس پہلی آیت میں ہی آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لذتیں چھوڑ دیں، محبتیں چھوڑ دیں اللہ کی خاطر، ایسی محبتیں جس کی قربانی اللہ آپ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کر پسندیدہ نہ ہو آپ کو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ بہت سی چیزوں کو کور کرتی ہے، آپ وہ سوچیں، گہرائی میں جائیں، غوطہ زن ہو، علم میں راسخ ہو، دیکھیے گا اس آیت کو دیکھتے دیکھتے آپ کو اپنی زندگی کے اتنے گہرے گھڑے نظر آئیں گے جن کو بھرنے کے لیے آپ کی آیت کافی ہوگی۔ غور کریں، اپنی عادتیں، بہت سی عادتیں ہیں ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سا رویہ ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن جس سے دوسروں کو آسانی ہو اپنے نفس کو مار دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جان رہا ہوں جس نے کتنی قربانی دی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، علیم، وہ کتنا جانتا ہے، وہ اندر تک جانتا ہے، وہ آپ کے دل کی کڑن اور جلن کو جانتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو قربان کریں گے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کا دل بلکے گا۔ پسندیدہ چیز کو اپنے سے دور کرنا، ایک ماں کا اپنے بیٹی کا بیاہ کر دینا آسان ہوتا ہے؟ خود بخود آنسو بہہ جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز جب نفس سے جدا ہوتی ہے تو ایک طرح سے گھٹن ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، عالم بذات الصدور، اندر اندر کے حالات بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام، اب اس آیت کے بعد ایک اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنی پسندیدہ چیز قربان کی تھی، اور ایک طرح سے نمونہ بھی ہے ہمارے لیے کہ پسندیدہ چیزوں کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، اور یہود و نصارہ کا جواب بھی ہے۔ کچھ شبہات تھے اہل کتاب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پیش کرتے تھے، تو جب قرآن نے بیان کیا نا کہ یہود کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی وہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی جو ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں حلال تھی، تو یہودیوں نے ان آیات کو جھٹلا دیا، کہنے لگے یہ چیزیں تو ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آئی ہیں۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی ان کے پاس تورات۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان کے لیے جو بیسک چیزیں حلال ہم پر ہیں وہ ساری حلال تھی، تو نا انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی۔ وہ انہوں نے کیوں حرام کی تھی؟ تورات سے پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اب ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو ایک بیماری شروع ہوئی، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے صحت یاب ہونے پر بطور نظر اونٹ کا گوشت حرام قرار دے لیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاؤں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا، نظر مانی۔ پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو حالانکہ یہ چیزیں
پہلے حلال تھی. تو وہ یہود جو اہل کتاب تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے تو اونٹ کا گوشت حلال قرار دیا، اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ اونٹ کا گوشت حرام قرار دیتے، کیونکہ ہماری کتاب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے. آپ اگر ابراہیم کو مانتے تو ضرور اونٹ کا گوشت حرام قرار دیتے. ابھی شاید میں تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ جو حرام چیزیں تھی جو پہلے حلال تھی، یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تو پھر حرام ہوئی. یعقوب علیہ السلام سے پہلے یہ ساری چیزیں حلال تھی. تو ملت ابراہیمی تو تب سے شروع ہوا جب سے ابراہیم ہے. تو ابراہیم کے دور میں تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی، تب تو حلال تھی. سمجھ آئیے آپ کو؟ اونٹ کا گوشت تھا، دودھ بھی تھا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر یہ چیزیں حرام ہوئی. تو یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے لے آؤ تورات کو، فتلوہا پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیم کے اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیم میں حرام ہے. پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، ملت ابراہیمی میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات دکھاؤ، ورنہ اللہ پر بہتان نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی بیماری سے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کھانے کی وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہو گئے، ان کی بیماری طول اختیار کر گئی، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا عطا کر دی تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے. اور ان کا پسندیدہ کھانا تھا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب تھا اونٹ کا دودھ. یہ بات سن کر یہودیوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت پچھلی آیت سے بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو کس طرح انہوں نے قربان کیا، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی. تو نظر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر مانی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تصحیح کی اور قرآن نے ایسی قسم جو حلال کو حرام کر دے اس سے منع کیا اور اس کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے. ہمیں ایسی نظر ماننے کی اجازت نہیں کہ جو کام اللہ نے ہم پہ حلال کر دیے، اگر کوئی کہ مثال کے طور پر تقوی کے لیے کہ میں آئندہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو نظر مان لی پاکیزگی کے لیے، تو یہ نظر جائز نہیں. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کا اپنے پر حرام کر لینا، ایسی نظر ہم نہیں مان سکتے. کلیئر ہے؟ ویسے بھی نظر جو ہے بخیل لوگ مانتے ہیں، اسلام میں اس کو حرام قرار دیا ہے، مطلب جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں، حرام نہیں کہہ سکتے آپ. پھر جب مان لیں تو پھر پوری بھی کرنی پڑے گی، نہیں پوری کرے گی تو پھر کفارہ دینا ہوگا. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ ہی تو باندھا تھا. کیا جھوٹ باندھا تھا انہوں نے اللہ پر؟ اگر آپ کو یہ آیت کی سمجھ آئی ہے تو آپ بتائیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ کیا باندھا تھا؟ جھوٹ ہے نا، کلاس میں ہی ہے. اللہ پہ انہوں نے جھوٹ کیا باندھا تھا؟ جی، کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کی حرام ہے. قل صدق اللہ، کہہ دیجیے سچ فرمایا اللہ نے. فتبعوا، تو پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یعنی اللہ کا جو بیان ہے، اللہ نے جو آیات بیان کی کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد نے اپنے اوپر حرام قرار دی، تو یہ تمہارا یعنی شک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ ملت ابراہیم کے مطابق. اب یہ چیزیں تم پر حرام نہیں، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اب تم پہ حرام نہیں ہے، اب حلال ہو گیا ہے، اب ان کو کھاؤ پیو.
یہ ملت ابراہیم کے مطابق ہے، لہٰذا تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور دین اسلام کی باتوں کو سمجھو اور مانو۔ پھر فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ یہودیوں کا ایک دوسرا شک تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ وہ شک کیا تھا؟ یہ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے جز 2 میں، کہ وہ بیت المقدس اور کو قبلہ اول مانتے تھے۔ ایسے ہی تھا نا کہ ان کا تھا کہ ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں آئے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنا لیا، تو پھر یہ ملت ابراہیم کے تابع دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اعتراض تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے عبادت خانہ کعبہ ہے، جو بکہ ہے یعنی مکہ، جسے اللہ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس پر بہت سے دلائل بھی ہیں، یہ قرآن کی یہی آیت ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو بکہ ہے، جو مبارک ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تمام جہان کے ہیں۔ تو شروع سے یہ مبارک اور محترم چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس جگہ داخل ہو جائے نا، تو اس سے بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر مقام ابراہیم، وہ پتھر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم ہیں، اور ابراہیم نے پھر یہی بنایا اور یہی قبلہ اول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بیت المقدس کی تعمیر سے تقریباً 40 سال پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائے گی؟ آپ نے کہا مسجد حرام۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سی بنائے گی؟ کہا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ومن دخلہ، جو کوئی داخل ہو اس میں، کانا وہ ہو گیا آمین امن والا، وللہ، اور اللہ کے لیے ہی، الناس لوگوں کے، حج البیتی، حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس راستے کی طرف، ومن کفر، تو جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اب یہ ہے کہ جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو مقام ابراہیم ہی ایک نشانی ہے کہ ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا، اور ملت ابراہیمی پر رہنے والے لوگ اس کو ہی قبلہ اول مانتے ہیں، اور امن والا بھی ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس میں لوگ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ اس گھر کا حج اللہ نے فرض کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ جو کوئی بھی استطاعت کرے اس کا حج کرے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی کہ شہادت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا روزے، اور پھر حج۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ہم اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت کی تفسیر یہ ہے زیادہ راہ اور سواری، یعنی آپ کے پاس یہی اماؤنٹ منی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی آپ سفر کریں، اس دور میں تو سفر بہت لمبا ہوتا تھا، سواری ہوتی تو، یا پھر سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ ہو تو پھر ہی سفر کر سکتے تھے۔ تو استطاعت کا مفہوم یہی ہے کہ راستے کا پرامن ہونا، جان اور مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا۔ عورت کے لیے اس کا محرم ہونا ضروری ہے، اگر عورت کا محرم نہیں ہے تو گویا کہ سمجھیں اس کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے۔ عورت کا حج اس کے محرم کے بغیر نہیں ہوتا۔ عمرہ، اس لیے حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مالی استطاعت ہو لیکن جسمانی نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر لے۔ ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کا اپنے بندوں پہ جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہے، یعنی والد بہت بوڑھا ہو سکے، سواری پہ جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا بالکل، اور یہی حجۃ الوداع کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہے، خود حج نہیں کر سکتا،
اب تو بڑی آسانی ہے، ویلنگ چیئر پہ آپ چیئرس پہ بٹھا کر حج کرا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کوئی بیمار ہے یا فوت ہو گیا تو سستی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، تو اس کی جائیداد میں سے اگر اس پہ طاقت تھی، یعنی جس وقت وہ فوت ہوا اس کے پاس استطاعت تھی، اس کی جائیداد بھی بہت زیادہ تھی، تو آپ کیا کریں، اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے حج کریں، کیونکہ حج فرض ہے۔ اوکے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو حج جو بندہ استطاعت کے باوجود نہیں کر سکتا، نہیں کر کے گیا، فوت ہو گیا، تو یہ اللہ پر قرض ہے اس کا، اور اس کا سب سے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز یاد رکھی کہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص دوسرے کا حج کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنا حج کرے پھر دوسرے کا حج کرے، یعنی ماں کا، باپ کا، بہن یا بھائی کا، جس کا بھی آپ نے کرنا ہے۔ فمن ومن کفر، جو بندہ حج نہیں کرتا، جو بندہ طاقت رہنے کے باوجود حج نہیں کرتا، گویا کہ وہ کفر کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے وہ ارکان اسلام کی بنیادوں کو ترک کر دیتا ہے اور دوسری چیزوں کو امپورٹنس دیتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اگر ایک بھی گر گئی تو عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حد اس لیے عمر بن خطاب سے ایک سند بھی نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھے اور پھر حج نہ کرے تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی۔ اس لیے ابھی سے نیت بنائیں کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی یا دی ہوئی ہے تو ہم ضرور حج کریں۔ ہم دنیا کی ایکٹیویٹیز پر بھی تو اتنا پیسہ لگاتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، تو ہمیں حج کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، نیت پوری بنانی چاہیے پراپر کہ حج تو لازمی کرنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیت جانتا ہے نا، اپنی سیونگز کا کچھ حصہ حج کے نام پر کہ یہ میں نے حج کرنا ہے، ہو سکتا ہے 10 سالوں میں آپ کے پیسے پورے ہوں، 20 میں پورے ہوں، 30 میں پورے ہوں، اللہ نے پتہ نہیں کتنی زندگی دینی ہے، ایک نہ ایک دن پورے ہو جائیں اور آپ پھر حج کے لیے نکل جائیں، لیکن نیت پوری ہو۔ جب بھی آپ کی طاقت بڑھے، آپ کے پاس استطاعت ہو، آپ فوراً سے حج کے لیے نیت کریں اور حج کے لیے نکلیں، یہ فریضہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو جتنا پورا کر رہے ہیں باقی معاملات میں، لیکن حج کی طرف دھیان نہیں دے رہے، یہ پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اللہ کرے ہم سب اس پیپر میں پاس ہو جائے، آمین۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہا جو کفر کرے گا اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو نہیں فرق پڑتا، لیکن انسان کو تو پڑے گا نا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید، اور اللہ خوب گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اہل کتاب کے شبہات کی تردید کے بعد انہیں دوبارہ ڈانٹ دی جا رہی کہ تم خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرتے ہو اور ان کی راہیں بھی مشکل کرتے ہو، تو اللہ تم پر گواہ ہے، تمہارے ساری کرتوتے اور عمل دیکھ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جانے پر کیوں لوگوں کی راہوں میں فتنے مبتلا کرتے ہو، لوگوں کو طرح طرح کے خیالات اور شبہات میں ڈال کر، کیونکہ جو نئے نئے دین اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، کوئی جس جانب لگائے وہ لگ جاتے ہیں، تو کیوں تم لوگوں تلاش کرتے ہو اس میں ٹیر پن؟ اللہ تم پر گواہ ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو دیے کی کتاب، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر۔ وکیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی، وفیکم رسولہ، اور تم میں رسول ہے اس کا، ومن یعتصم
اور جو تھام لے باللہ اللہ کو فقد ہدیہ تو تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اب مومنین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اوپر کی 2 آیات میں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی. اب مومنین کو کہا کہ تم ان کی نصیحتیں کیوں سنتے ہو؟ ہوشیار رہو، چوکنے رہو، ایکٹیو رہو. اگر تم نے ان کی بات مان لی نا یا تم ان کے گروہ میں شامل ہو گئے تو یہ پیار محبت سے تمہیں دین سے دور کر دیں گے اور دین سے پھیر دیں گے اور تم پھر محروم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. تو کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر ہے. ٹھیک ہے. مراد کیا؟ مرتد ہونا نہیں، مطلب یہ کہ آپ ان کی باتیں مان کر اس کو اسلام کا پارٹی بنا لیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے قواعد، ان کا لائف سٹائل، اس کو دین اسلام کا حصہ بنا لیں، اس کو اڈاپٹ کریں، تو گویا کہ کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، خود سے ہی دوسروں کو فالو کرتے ہوئے کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے حیرانگی سے یہ بات کہی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہی تھی. اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا، تو دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ نکالنے کے لیے نکل پڑے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے تو جو اللہ کی آیات پڑھی جا رہی تھی، یعنی ان پر اللہ کی آیات نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صحابہ کو بتاتے. تو کہا ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، وفیکم رسول، اللہ کی آیات بھی تمہارے پاس ہیں، رسول بھی تمہارے پاس. تو جو شخص اللہ کی آیات کو مضبوطی سے پکڑ لے، رسول کی بات مانے گا، وہ سیدھے راستے پر ہے. ٹھیک ہے. تو اس نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے. آج ہمارے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، آپ کی حدیث. آپ ہمارے اندر کیسے موجود ہیں؟ اپنی حدیث سے. لیکن ہم پھر بھی غیروں کی بات مانتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہم اب ہیں اس کو افضل قرار دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو کیا ہم سے بہتر بھی کوئی لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی فضیلت دی. اگر ہم ایمان لائیں تو اب اللہ کے نبی کی بات بھی موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل سب کچھ موجود ہے، پھر بھی غلط طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، بدعات، رسومات، غلط غلط عقائد بن رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اللہ اور رسول کی بات کو مضبوطی سے نہیں تھاما، ان کو چھوڑ دیا، سیدھے راستے کو چھوڑ دیا. اسی لیے تو ہم ڈاؤٹس کا شکار ہیں، ہم غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں، ہم بدعات کے انوال ہیں. کیوں؟ ہم قرآن اور حدیث کی بات کے علاوہ معجزات اور اماموں کی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل نان مسلم کی جو تھیوریز ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو بہت چینج کر رہا ہے. اسی لیے تو مسلمان اسلام کی بہت سے پوائنٹس کو بہت ہائی لائٹ کر کے کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ اتنی اجازت اسلام نے ہمیں نہیں دی. سمیعنا و اطعنا بس. اس لیے تو یہ حیرانگی والا کلمہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم کفر کر لیتے ہو؟ اپنے لیے اس پہ ریمائنڈر لے کے کیسے ہم روگردانی کر لیتے ہیں، کیسے ہم بدعملی کر لیتے ہیں، کیسے ہم بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ واضح ہے. قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے پاس. تو جو بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر اس کا راستہ سیدھا ہے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ جی سچا مان لینا، نہیں عمل کرنا، اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہی سب سے بڑا راستہ اور یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرنے کی بھی اللہ توفیق اور طاقت دے. جو بندہ نفس کو مارتا ہے اس کا نفس اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.